अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय जीने की वजह पार्ट 7 हिकमत अमली नंबर 3 किसी एक काम पर मुर्तकिज हो जाएं। स्ट्रेटजी 3 कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। ये शायद इस दौर की सबसे बड़ी रुकावट है जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। एक ईमेल लिखते हुए हम यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहे हैं। इसी दौरान अचानक एक चैट का सिग्नल नजर आता है और हम इसका जवाब देते हैं। फिर अचानक से करीब में पड़ा हुआ मोबाइल बज उठता है। इसका जवाब देते ही हम दोबारा अपने कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा होते हैं और फेसबुक की तरफ लॉग इन हो जाते हैं। और इस सब में बड़ी आहिस्तगी के साथ और जल्दी से 30 मिनट गुजर चुके होते हैं और हम इस वक्त ये भूल चुके होते हैं कि हम जिस ईमेल का जवाब लिख रहे थे वो किस बारे में था। और ऐसा ही कभी कभी इस वक्त होता है जब हम रात के खाने के साथ किसी मूवी को देखना शुरू कर देते हैं और जल्दी हम ये भूल जाते हैं कि खाना जो हम खा रहे हैं वो किस कदर लजीज है, या फिर कम से कम ये कि इसका जायका क्या है, यहाँ तक कि आखिरी लुकमा भी अंदर उतार लें। अपने तई तो हम ये सोचते हैं कि कई कामों को एक साथ मिलाने से हम अपना वक्त बचा रहे हैं, मगर हकीकत में साइंस इसके मुखालिफ असरात दिखा रही है। यहाँ तक कि बहुत से वो लोग जो मल्टीटास्किंग होने के मुद्दई हैं, दर हकीकत वो बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के हामिल नहीं होते। अगरचा हमारे दिमाग में लाखों बिट्स मालूमात हैं, लेकिन चंद दर्जन पर सेकंड के लिहाज से ये कार्रवाई कर रहा होता है। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं, तो हकीकत में हम एक टास्क से दूसरे टास्क की सिर्फ स्विचिंग कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से हकीकत ये ही है कि हम कंप्यूटर नहीं हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस एक ही वक्त में अदा कर सकता है। हम अपनी असल और तमाम तवानाई को इसी रद्दो बदल के अमल में खर्च कर चुके होते हैं, बजाय इसके कि हम इनमें से किसी एक को मुकम्मल और कामिल फोकस के साथ उम्दगी से अंजाम देते। एक वक्त में एक मखसूस टास्क पर मुकम्मल तवज्जो देना बहाव के हसूल की राह में सबसे अहम फैक्टर है। मैं हाले के मुताबिक एक टास्क पर मुकम्मल फोकस करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 एक खलफशार से मुकम्मल पाक माहौल में रहना। नंबर 2 हर लम्हा मुहिम जो कुछ भी कर रहे हैं इस पर मुकम्मल कंट्रोल होना। जदीद टेक्नोलॉजी एक अजीम चीज़ है अगर ये हमारे कंट्रोल के अंदर ही रहे। हाँ, दूसरी तरफ ये कोई अजीम चीज़ नहीं है अगर ये हमारे ऊपर काबू पा ले। मिसाल के तौर पर आपको तहकीकी मकाला लिखना पड़ जाए तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं और आराम से वो सारी मालूमात गूगल से ले सकते हैं जो आपको दरकार हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप नज़्म व ज़ब्त को कायम ना रख सकते हो तो आप इस मकाले को लिखने की बजाय वेबसाइट पर वैसे ही सर्फिंग करते फिर रहे होंगे। इस सूरत में गूगल और इंटरनेट आप पर हावी हो जाते हैं और आखिरकार ये आपको आपके बहाव की हालत से बाहर खींच लाते हैं। साइंसी तौर पर यह वाज़िया किया गया है कि अगर हम मुस्तकिल तौर पर अपने दिमाग को कामों के दरमियान स्विच करते रहते हैं तो हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ज़्यादा गलतियाँ सरजद करते हैं और बहुत कम ये याद रख पाते हैं कि हमने क्या किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लेफर्ड एवरनास के ज़रिए किए जाने वाले मुतअद्दिद मुतालियात में हमें यह मिला है कि हमारी आने वाली नस्ल को मल्टीटास्किंग जैसे वबाई मर्ज का सामना है। इस तरह की एक तहकीक में सैकड़ों तलबा के तर्ज अमल का तज्जिया किया गया है और इनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया। इन कामों की तादाद के मुताबिक जो वो करना चाहते हैं, या फिर वो कई काम जो वो एक साथ करना चाहते हैं, या फिर जो कोई काम वो एक साथ कर रहे थे। वो तलबा जो मल्टीटास्किंग करने के सबसे ज़्यादा आदी थे वो आम तौर पर 4 से ज़्यादा कामों में मशगूल थे। मिसाल के तौर पर दरसी किताब पढ़ने के दौरान नोटिस लेना, साथ साथ पॉडकास्ट यानी म्यूज़िक सुनना, अपने स्मार्टफोन पर साथ साथ पैगामात का जवाब देना और कभी कभी इस सब के साथ अपनी ट्विटर की टाइमलाइन भी चेक करते रहते हैं। इन तमाम तलबा के ग्रुपों को जो मल्टीटास्किंग के हामिल थे, इनको कुछ सुर्ख और नीले तीरों पर मुश्तमिल एक स्क्रीन दिखाई गई। इस एक्टिविटी का मकसद था कि तलबा इन तीरों की गिनती करें।
پہلے تو تمام طلبہ نے بغیر کسی غلطی کے بالکل صحیح جواب دیا۔ جیسے ہی نیلے رنگ کے تیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، یعنی سرخ تیروں کی تعداد وہی تھی، ان کی صرف جگہ تبدیل ہوئی تھی، تاہم ملٹی ٹاسکنگ کے عادی طلبہ کو جو وقت دیا گیا تھا اس میں سرخ تیروں کو گننے میں مشکلات کا سامنا ہوا، اور وہ طلبہ جن کو ملٹی ٹاسکنگ کی عادت نہ تھی انہوں نے جلدی سے گنتی کو مکمل کیا۔ ایک بہت ہی عام سی وجہ سے وہ نیلے تیروں کی وجہ سے مس گائیڈ ہو گئے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان لوگوں کے دماغ کئی چیزوں کو توجہ دینے کے عادی تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا دماغ جو ملٹی ٹاسکر نہیں تھے وہ ایک ہی چیز کو کامل توجہ دینے کا عادی ہے، لہٰذا ان کے لیے سرخ تیروں کی گنتی کرنا اور ان کے مقابلے میں دوسرے تیروں کو چھوڑنا ایک آسان عمل تھا۔ دیگر بہت سی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد چیزوں پر کام کرنا ہماری پیداواری صلاحیتوں میں کم از کم 60% اور ہمارے آئی کیو لیول میں 10 پوائنٹ سے بھی زیادہ کی کمی کر دیتا ہے۔ ورکنگ لائف اینڈ سوشل ریسرچ کی سویڈش کونسل کی مالی اعانت سے حاصل ہونے والی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ 4000 سے زائد نوجوان بالغوں کا نمونہ گروپ لیا گیا جن کی عمریں تقریباً 24 سال ہوں یا پھر 20 سال ہوں، اور وہ اپنے موبائل فونز کے عادی بنے ہوئے تھے۔ ان کو نیند کم آنے کی بیماری تھی، اور اسکول میں بھی ایسے لڑکے اپنی کمیونٹی سے کامل طریقے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ان کے اندر ذہنی دباؤ کے علامات کے ظاہر ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ ایک ہی ٹاسک پر مرتکز رہتے ہوئے نمبر 1 بہاؤ کو بڑی آسانی سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2 پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 برقراری کی طاقت میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 4 غلطیوں کے امکانات میں واضح طور پر کمی ہوتی ہے۔ نمبر 5 اپنے ٹاسک کو مکمل اپنے کنٹرول میں اور سکون میں محسوس کرنا۔ نمبر 6 ہمیں زیادہ قابل غور بنانے کی وجہ بنتا ہے، اور ہم اپنے گرد و نواح کو مکمل توجہ فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ کا حامل ہوتے ہوئے۔ نمبر 1 بہاؤ کا حصول ایک ناممکن عمل لگتا ہے۔ نمبر 2 تخلیقی صلاحیت کو 60% تک کم کرتا ہے۔ نمبر 3 چیزوں کو یاد رکھنے کے عمل کو مشکل بنا دیتا ہے۔ نمبر 4 غلطیوں کو کرنے میں ہمیں کم موقع فراہم کرتا ہے، اور غلطی کے بعد بھی ہمیں پرسکون رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5 احساس کمتری یا پھر احساس ورک کی وجہ سے ہمیں دباؤ میں اپنا آپ محسوس ہوتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود پر کنٹرول کھو رہے ہیں۔ نمبر 6 عام طور پر ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، محض اپنی ملٹی ٹاسک ہونے کی وجہ سے، بار بار اپنا فون چیک کرنے کی وجہ سے، زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارنے سے۔ نمبر 7 آخر کار اپنی تخلیق کاری پر قدغن لگا بیٹھتے ہیں۔ اس بہاؤ سے متاثرہ وبائی بیماری سے بچنے کے لیے آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دماغ کو کیسے ٹرینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹاسک پر فوکس کرے؟ خلفشار سے پاک وقت اور جگہ پیدا کرنے کے لیے یہاں کچھ آئیڈیاز ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بہاؤ کی حالت تک پہنچنے کے چانسز میں اضافہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس طرح ہماری اکیگائی تک رسائی کو ممکن بنا سکے۔ نمبر 1 جس وقت آپ جاگتے ہیں اس وقت پہلے گھنٹے میں بالکل بھی کسی اسکرین کو نہ دیکھیں، اور آخری گھنٹے میں بھی جب آپ سونے والے ہوں۔ نمبر 2 بہاؤ کے حصول سے قبل اپنا موبائل فون بند کر دیں، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنے ٹاسک کو مکمل کرنے سے قبل اور کوئی کام اہم نہ لگے۔ اگر یہ عمل زیادہ انتہاؤں کا معلوم ہو تو ڈو ناٹ ڈسٹرب فنکشن کو آن کر لیں، تاکہ صرف وہ لوگ جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ سے رابطہ کر سکیں۔ نمبر 3 ہفتے کے کسی ایک دن کو نامزد کریں، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو یا پھر اتوار کا، جس میں آپ ٹیکنالوجی سے روزہ رکھیں، یعنی مکمل طور پر گریز کریں۔ صرف ای ریڈنگ کو مستثنا کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی وائی فائی یا ایم پی کے ہو۔ نمبر 4 ایسے کیفیٹیریا جانے کا معمول بنائیں جو وائی فائی کا حامل نہ ہو۔ نمبر 5 صرف 1 یا پھر 2 ای میل ہر دن پڑھیں اور ان کا جواب دیں۔ ان اوقات کو وضاحت سے بیان کریں اور پھر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ نمبر 6 پوموڈورو اطالوی زبان میں ٹماٹر کو کہتے ہیں، ٹیکنیک کا استعمال کریں، خود کو ایک کچن ٹائمر بنائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پوموڈورو یا ٹماٹر نما دکھائی دیتے ہیں، اور ایک ہی کام کرنے کا عہد کریں، جب تک وہ کام چل رہا ہے تب تک اسی میں مصروف رہیں۔ پوموڈورو ٹیکنیک ہم میں سے ہر ایک کو 25 منٹ مسلسل کام اور 5 منٹ اس کے بعد آرام کی تلقین کرتی ہے، مگر آپ
50 منٹ مسلسل کام کے بعد 10 منٹ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی ٹیکنیک کے تحت کام کی اس رفتار کو تلاش کریں جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر چکر کو مکمل کرنے اور ہر کام کو پورا کرنے میں نظم و ضبط کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 7، اپنے ہر کام کے سیشن کو کسی ایسی خاص رسم سے شروع کریں جس سے آپ لطف اندوز ہوں اور پھر اس کا اختتام انعام کے ساتھ کریں۔ نمبر 8، جس وقت بھی آپ کو اپنا آپ رستے سے ہٹتا نظر آئے، خود کو اور اپنے ذہن کو حال میں واپس آنے کی تربیت دیں۔ ذہن سازی یا پھر مراقبہ کی ایک اور شکل کی مشق کریں۔ سیر یا پھر تیراکی کے لیے نکل جائیں۔ جو بھی چیز آپ کو دوبارہ سے مرتکز بننے میں مدد فراہم کرے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ نمبر 9، کسی بھی ایسی جگہ پر کام کریں جہاں آپ ڈسٹرب بھی نہ ہو اور منزل سے ہٹنے کا خدشہ بھی نہ ہو۔ اگر آپ یہ کام گھر میں نہیں کر سکتے تو لائبریری چلے جائیں یا پھر کیفیٹیریا، اور اگر آپ کے کام میں میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا شامل ہے تو میوزک اسٹوڈیو کا رخ کریں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کی توجہ کو بٹا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مناسب جگہ تلاش کریں۔ نمبر 10، ہر سرگرمی کو متعلقہ کاموں کے گروپوں میں تقسیم کریں، پھر ہر گروپ کو اس کا رتبہ اور اس کا وقت دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میگزین کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو صبح کے وقت گھر میں اس کے لیے تحقیق کر لیں اور اس کے پوائنٹس گھر میں ہی لکھ لیں، اور مقالہ شام کو جا کر لائبریری میں لکھ لیں اور رات کو اپنے بستر پر بیٹھ کر اس کی مزید تصحیح کریں۔ روزمرہ کے ٹاسک کو بھی بنڈل کریں، جیسے کہ انوائس بھیجنا وغیرہ، فون کال کرنا، اور پھر ان سب کو ایک ساتھ مکمل کر دیں۔ بہاؤ کے فوائد۔ نمبر 1، ایک مرتکز ذہن کا حصول۔ نمبر 2، لمحہ موجود میں رہنے کی طاقت۔ نمبر 3، پریشانیوں سے نجات۔ نمبر 4، خود پر قابو ہونے کا احساس۔ نمبر 5، حصول اطمینان و سکون کے لیے فی وقت۔ نمبر 6، وقت سے قبل ٹاسک کے لیے تیار۔ نمبر 7، ہم جانتے ہیں کہ دیے گئے ہر لمحہ میں ہماری مصروفیت کیا ہوگی۔ نمبر 8، ذہنی سوچوں کے بہاؤ میں آنے والی تمام رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے ہمارا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ نمبر 9، یہ بہت خوشگوار ہے۔ نمبر 10، انا پرستی دھندلاہٹ کا شکار ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم نہیں ہوتے جو اپنے ٹاسک کو اور اپنے عمل کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت ٹاسک ہمیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ خلفشار سے پیدا ہونے والے نقصانات۔ نمبر 1، ایک آوارہ دماغ۔ نمبر 2، ماضی اور مستقبل کی سوچوں میں گم۔ نمبر 3، ہماری روزمرہ کی زندگی میں تشویشات اور ارد گرد موجود لوگ ہماری سوچوں اور خیالات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر لمحہ عذاب نظر آتا ہے۔ نمبر 5، خود پر سے اور کام پر سے کنٹرول کھو دیتے ہیں اور ٹاسک کو مکمل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، اور دوسرے ٹاسک اور لوگ ہمیں ہمارے کام سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 6، بغیر تیاری کے میدان میں اترے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، اچانک سے ہم بالکل سٹک اور معاف ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔ نمبر 8، شکوک و شبہات، تشویشات اور خود اعتمادی میں کمی جیسے امور میں ہم پھنسے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، یہ بہت زیادہ تھکا دینے والا اور بورنگ ہے۔ نمبر 10، مسلسل طور پر خود تنقیدی کا شکار، ہماری انا اس وقت متحرک ہوتی ہے اور ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جاپان میں بہاؤ۔ فلو ان جاپان، ٹاکومس، انجینئرز، جینیسز اینڈ اوٹاکو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاکومس کاریگر، انجینئرز نئی ایجاد کرنے والے اور اوٹاکو اینیمی ایک افریقی درخت اور مالگا ایک دھات جو شیشہ گری کے کام آتی ہے کہ پرستار لوگوں میں آخر کیا چیز ہے جو قدرے مشترک ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ وہ سب ہر وقت اپنے اکیگائی کے ساتھ بہنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جاپان میں لوگوں کے بارے میں ایک وسیع پیمانے پر دقیانوسی تصویر یہ ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر سرشار اور محنتی لوگ ہیں۔ حالانکہ کچھ جاپانی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں جیسے وہ بہت ہی سخت کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی قوت سے بھی زیادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں پوری طرح سے جذب ہوتے ہیں، یا پھر کسی مسئلہ کو حل کرنے کے بارے میں ان کی ثابت قدمی کا معاملہ۔ جب بھی کوئی جاپانی درس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے سکھایا جانے والا لفظ گن بارو ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ثابت قدمی کو ملحوظ رکھنا یا پھر کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا۔ جاپانی لوگ اکثر خود کو انتہائی سطحی کاموں میں بھی اسی شدت کے ساتھ مصروف کرتے ہیں کہ جو جنون کی حدود تک متصل ہوتا ہے۔
ہم اس کے تمام سیاق و سباب کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان گوشہ نشین ہو جانے والوں سے لے کر جو ناگانوں میں موجود اپنی چاول کی فصل کی بغور دیکھ بھال کرتے ہیں، کالج کے ان طلبہ تک جو کون بنس کے سہولت کار سٹوروں میں ہفتہ کے آخر میں شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی جاپان جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ہر لین دین میں اس قسم کی پوری توجہ کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ نہا کنوازا اور ٹوکیو میں موجود دستکاری کے سامان فروخت کرنے والے کسی ایک سٹور میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپانی ایک روایتی دستکاری کا خزانہ ہے۔ جاپان کی عوام کو نئی نئی ٹیکنالوجی پیدا کرنے کا ایک انوکھا ہنر ہے، جبکہ فنکارانہ روایات اور تکنیک کو محفوظ رکھنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ ٹیکومی کا فن، دی آرٹ آف ٹیکومی، ٹویوٹا کمپنی کے ملازمین کاریگر جو ہاتھ سے ایک قسم کا خاص سکرو بنانے کے ماہر ہیں۔ یہ ٹیکومو اور ایک خاص فن مہارت رکھنے والے کاریگر ٹویوٹا کمپنی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ قابل تبدیل نہیں ہیں، ہر ایک اپنے فن کا ماسٹر ہونے کی وجہ سے، اور ان ماہرین میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے کام میں یکتا ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اپنی مہارت کو کس طرح کام میں لانا ہے، اور ایسا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ مہارتیں نئی نسل کو منتقل ہو رہی ہیں۔ ٹرن ٹیبل سوئیاں، گراموفون کی تھالی جس کے گھومنے سے میوزک بجتا ہے، اس کی ایک دوسری مثال ہے۔ یہ تقریباً خاص طور پر جاپان ہی میں تیار کی جاتی ہیں، جہاں پر آپ آج بھی چند بقیہ افراد تلاش کر سکتے ہیں جو اب بھی اس مشینری کے استعمال اور پروڈکشن کے قابل ہوں، اور جو اپنے اس قیمتی علم کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہیروشیما کے قریب واقع ایک چھوٹے سے شہر کمانو کے دورے پر ہم نے ایک ٹیکومی سے ملاقات کی۔ ہم وہاں ایک دن کے لیے موجود تھے۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ مغرب میں میک اپ کے لیے استعمال ہونے والے مشہور برانڈ کے برش کے لیے ایک تصویر کی سائی کر رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی نیا ڈیزائن بنانا چاہتا تھا۔ کمانو آنے والے زائرین کا استقبال کرنے والے بورڈ میں ایک شو بنکر بنایا گیا ہے، جس میں وہ ایک برش پکڑے کھڑا ہے، جو کہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہاں پر ان کی صنعت کا کام کیا جاتا ہے۔ برش کی فیکٹریوں کے علاوہ شہر چھوٹے چھوٹے مکانات اور سبزیوں کے باغات سے بھرپور تھا۔ مزید آگے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو شہر کے چاروں اطراف میں پہاڑوں کے دامنوں میں شنٹو جاپانیوں کے نزدیک خدا کے رہنے کی جگہ مزارات کثیر تعداد میں نظر آ جائیں گے۔ ہم نے ایک قطار میں ایک ایک کام کرتے ہوئے لوگوں سے بھری ہوئی فیکٹریوں میں گھنٹوں تصویریں بناتے ہوئے فوٹوگرافی کرتے ہوئے گزار دیے۔ وہاں کا ہر شخص اپنا ایک کام کر رہا تھا، جیسے کہ برشوں کے ہینڈل کو پینٹ کرنا یا پھر ان برشوں سے بھرے ٹرنکس کو ٹرک میں لوڈ کرنا، صرف ایک وقت میں ایک کام۔ اس سے قبل کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ان برشوں کے اندر برسلز بال ڈال رہا ہو۔ ہم نے پورے حال کے اطراف میں نظریں گھمائیں۔ جب کوئی نہ ملا تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو کمپنی کے ایک عہدیدار نے ہمیں یہ عمل دکھانے کا وعدہ کیا۔ وہ ہمیں عمارت سے باہر لے گیا اور ہمیں اپنی کار میں سوار ہونے کا کہا۔ 5 منٹ کی مسافت کے بعد ہم ایک دوسری جگہ کے سامنے تھے، جو دیکھنے میں چھوٹی سی پرانی منزل تھی اور سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جاتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئے، جو کہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا تاکہ قدرتی روشنی سے روشن رہے۔ کمرے کے درمیانی حصہ میں ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو برقع پہنے ہوئی تھی۔ آپ صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتے تھے، جو کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ برسلز کو برشوں کے اندر فکس کر رہی تھی۔ بڑی ہی مہارت کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے، کینچی اور کنگھی کا استعمال کرتے ہوئے برسلز کو فکس کر رہی تھی، اپنے کام میں اس قدر مگن کہ اس نے ہماری موجودگی کو بھی توجہ اور اہمیت نہ دی۔ اس کی کام کرنے کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کمپنی کے صدر نے اس کو یہ بتانے کے لیے مداخلت کی کہ ہم لوگ اس کی کام کرتی ہوئی کی فوٹو بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر اس کی آواز اور آنکھوں کی چمک ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنے کام اور ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی تھی۔ ہمیں اس نقل و حرکت کو ریکارڈ کرنے کے لیے انتہائی تیز رفتاری سے اس کو فالو کرنا پڑا۔ اس کے ہاتھ ڈانس کرتے ہوئے اپنے ٹولز اور اپنے کاموں میں ایک بہاؤ میں متحرک تھے۔ صدر نے ہمیں بتایا کہ یہ اس کمپنی کے سب سے اہم افراد میں سے ایک خاتون ہے، حالانکہ وہ بالکل ایک الگ عمارت میں چھپی ہوئی تھی۔ کمپنی سے بن کر جانے والے ہر برش کا برسٹل اس کے ہاتھ سے ہو کر جاتا تھا۔ اسٹیو جابز ان جاپان۔ ایپل کمپنی کا شریک بانی اسٹیو جابز جاپان کا بہت بڑا مداح تھا۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں
نہ صرف سونی فیکٹریوں کا جاپان میں دورہ کیا بلکہ ان کے بہت سے انداز کام کو بھی اپنایا۔ خاص طور پر جس وقت اس نے ایپل کمپنی کو بنایا، وہ ٹوکیو میں جاپانی چینی مٹی کے برتنوں کی سادگی اور معیار کی عمدگی سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ بہرحال یہ کوئی کیوٹو سے تعلق رکھنے والا کاریگر نہ تھا جس نے اسٹیو جابز کی طرح عقیدت حاصل کی تھی، بلکہ یہ تو ٹاکومی تھا جس کا نام یوکو شیگونگا تھا اور ٹایاما سے تعلق رکھتا تھا، جس نے ایک ایتو سیٹو یاکی نامی تکنیک کا استعمال کیا تھا جس کو صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ اپنے کیوٹو کے دورے پر جب جابز نے شیگونگا کے کام کی نمائش کے بارے میں سنا تو فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہاں ضرور کچھ خاص ہوگا۔ وہاں اس کو شیگونگا کے چینی مٹی کے برتنوں کی مہارت ملی، اور اصل حقیقی اور قدردانی یہ ہے کہ اس نے نمائش سے بہت سے کپ اور پلیٹ اور گلدان خریدے اور اس ہفتے کے دوران کئی مرتبہ نمائش کا وزٹ کیا۔ جابز اپنے بعد کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ کیوٹو آیا اور بہت متاثر بھی ہوا اور شیگونگا سے پرسنل ملاقات بھی کی۔ یہ مشہور ہو گیا کہ جابز نے شیگونگا سے بہت سے سوالات پوچھے جن سب کا تعلق اس تخلیق کے عمل اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں اور طریقہ کار کے بارے میں تھے۔ شیگونگا نے وضاحت کی کہ اس نے سفید چینی مٹی کے برتنوں کو بنانے کا کام شروع کیا اور پھر خود کو ٹویوما کے پہاڑوں سے نکال کر باہر کی دنیا میں لایا تاکہ خود کو اس کام کا ایک منفرد فنکار بنا سکے اور اس چکنی مٹی کے کام میں اپنی پہچان پیدا کر سکے جو خود اس کے آبائی علاقے اور اس کے اصل خطے سے وابستہ ہے۔ اسی کو اس نے مختلف شکلیں دینا شروع کر دی۔ جابز اس بات سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہاں جانے کا ارادہ بنایا تاکہ وہ خود وہ جگہ دیکھ سکے جہاں سے شیگونگا نے اپنے چکنی مٹی کے برتنوں والے کام کا آغاز کیا تھا، مگر جب اس نے اس علاقے کی طویل مسافت کے بارے میں سنا تو اپنے خیال پر اثر نو غور و خوض کیا اور ارادہ ترک کر دیا۔ جابز کی موت واقع ہونے کے بعد ایک انٹرویو میں شیگونگا نے کہا کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے کام کی تعریف ایسے شخص نے کی جس نے آئی فون ایجاد کیا، اور اس نے بتایا کہ سب سے آخری خریداری جو جابز نے اس سے کی تھی 12 برتنوں پر مشتمل ایک چائے کا سیٹ تھا، اور جابز نے اس سے اس کی آخری ملاقات میں مزید نئے سٹائل کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اسی کرائے کو اطمینان بخشنے اور جابز کو نئے سٹائل متعارف کروانے کے لیے شیگونگا نے 150 جدید ڈیزائن کے چائے کے سیٹ بنائے تھے، جن میں سے 12 جو سب سے زیادہ بہترین تھے شیگونگا نے جابز کی فیملی کو ہدیتاً بھیجے۔ جابز اپنے جاپان کے سب سے پہلے دورے سے ہی جاپان کی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کی طرف بہت متوجہ بھی ہوا اور متاثر بھی ہوا۔ انجینئر میں خاص طور پر سونی کے انجینئر سے متاثر ہوا، فلسفہ میں خاص طور پر زین بدھسٹ والوں سے، اور کھانوں میں خاص طور پر سوشی کے کھانوں سے بہت متاثر ہوا۔ ادب سرائے